अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आज हमारी क्लास सही तरीके से इख्तिताम को पहुंचे, आमीन। आज हमारी 4th क्लास है सीरा की, और आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह से पहले तक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम मुकम्मल कर सकें। तो आइए हम देखते हैं सीरा क्लास 4। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बैठकर कुछ सीखने सिखाने का मौका फराहम किया। हम इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसा टॉपिक है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होता है, हमारे दिलों के अंदर हमारा ईमान ताज़ा होता है, और हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के वो अजीम पहलू सीखने को मिलते हैं या जानने को मिलते हैं, जिसका कि जिक्र अल्लाह ताला ने खुद, आपकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में की, पहले की किताबों में मौजूद थी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगर देखा जाए तो तमाम पूरी इंसानियत पर अल्लाह ताला का एक एहसान है। तो अल्लाह ताला ने सिसकती हुई इंसानियत पर रहम फरमाया, कुफ्र, जुल्म और शिर्क के अंधेरों का खात्मा हुआ, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकसद के लिए दुनिया में भेजा। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, तस्दीक करने वाला हूं उस किताब तौरात की जो मुझसे पहले है, और एक रसूल की बशारत देने वाला हूं, मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। तो बहरहाल ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, ये तो बात इत्तेफाक यानी बिल इत्तेफाक साबित है, और हदीस से भी साबित है कि रसूल अकरम की पैदाइश का दिन पीर था, यानी सोमवार, पीर को आपकी पैदाइश हुई। लेकिन तारीख में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, और अल्लाह ताला ने रसूल अकरम की पैदाइश का जो वक्त मुकर्रर कर रखा था, वो एक ऐसा वक्त था जिस वक्त पूरी दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ था, कुफ्र और ज़लालत का, गुमराही का। इंसानियत जिस पस्ती और जिल्लत का शिकार थी, उसे इज्जत और शर्फ के मुकाम पर अल्लाह ताला ने फायज किया रसूल अकरम की पैदाइश के जरिए से। आपकी पैदाइश से पहले ही ऐसे रोशन वाक़यात पेश आए जो इस बात का पैगाम थे कि सुबह रोशन करीब आ चुकी है। जैसे बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आ चुके थे। जमजम की खुदाई का वाक़या पेश आ चुका था, असहाबुल फील का वाक़या पेश आ चुका था, और भी कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कुछ लोगों ने कहा जाता है कि शाम से, सीरिया से एक यहूदी शख्स आया था मदीना। वक्त तो ये बात बशारत दी थी, और उसने कहा था कि मैं इतने दूर दराज से क्यों मैं आया हूं, ए लोगों, क्या तुम जानते हो? लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते। उसने कहा कि उस रसूल की आमद का वक्त करीब आ चुका है जो खजूरों के शहरों में होगा, यानी सहरा में होगा, और उसकी आमद का वक्त करीब है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मैं उसकी इत्तिबा करूं और उस पर ईमान लाऊं। तो इसी बिना पर तमाम यहूदी चौंक उठे थे, और उनको यकीन हो चुका था कि वो रसूल की आमद का वक्त आ चुका है। इसीलिए वो मदीना वालों से कहा करते थे कि जैसे ही वो रसूल आएगा हम उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लेकिन जब वो रसूल अकरम बनी इस्माइल से हुए तो यहूदियों ने आपका इनकार कर दिया। और ये बात भी साबित है कि आप असहाबुल फील का जो वाक़या पेश आया था, तो आमुल फील जो कि साल था आमुल फील, उससे 50 या 55 दिन के बाद पैदा हुए, और ये 571 ईस्वी में पेश आया था ये वाक़या, यानी आप की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई। इसको आमुल फील कहते हैं। यह हम मुसलमानों को मालूम होना चाहिए। आप देखें, जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम कितने कुछ नाम याद रखते हैं, कितने लोगों की तारीख पैदाइश याद रखी जाती है, लेकिन अगर नहीं याद रखते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो बहरहाल काबतुल्लाह की अल्लाह ताला ने हिफाजत की, इसीलिए इब्न कसीर ने कहा था कि ये भी एक वाक़या था बतौर तमहीद के,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شعب بنی ہاشم کے اندر مکہ میں عام الفیل کے بعد ہوئی 571 میں. آپ کے دادا کے پاس خوشخبری بھجوائی گئی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل تعریف. تھوڑا سا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی تعریف کی اور تعریف کروائی گئی آپ کی. سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا اور آپ کے دودھ شریک بھائی مسروح، حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی پیر کو بالاتفاق ہوئی. تاریخ کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا. ابو طالب کے گھر میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی شیب بنی ہاشم میں. اور لیبیا کے ایک شاعر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے اور وہ اشعار لکھتے ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگرچہ میں مدح رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی میں لوگوں کو ذلیل کرنے یا ان کو سنانے کے لیے مدح رسول میں نغمہ سرائی کروں گا. میں آسمان کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے وہ ایک بہت بڑی کتاب ہو اور ستارے فرشتوں کے روپ میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں. 14ویں کے چاند کی شعاعیں معلوم ہوتی ہیں گویا پیغام رسالت کا نزول ہو رہا ہو. تب مجھے اس کائنات کی خوشی سے لبریز سرگوشی سنائی دیتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ایسی ہی ایک روشن اور حسین رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے پہاڑوں اور ہموار زمین کو روشن کر دیا. سارا زمانہ اس نور سے فیضیاب ہوا، جبکہ اس سے قبل وہ ایک طویل رات میں حیران و سرگرداں تھا. اور واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کی تاریکیوں میں اسلام کی روشنی لے کر آئے ہیں، یعنی کفر اور ظلم کے اندھیروں کو آپ نے ختم کیا اور ایک طرح سے اسلام کا نور سب کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو پیدائش کے بارے میں ہمیں جو 2-3 واقعات پتہ چلتے ہیں. خود آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا واقعہ پیش آیا تو ان کو ایسے لگا کہ کچھ ایسے نور نکلا ہو اور جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا. واللہ علم ان واقعات کی ہم بہت زیادہ اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں پتہ چلتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے سکتی ہوئی انسانیت پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو بھیجا، لہٰذا یہ واقعات یعنی ایک طرح سے بشارت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھائے ہوں. اور ان آپ سے کی ولادت کا جو واقعہ تھا دراصل وہ ہمیں حلیمہ سعدیہ سے پتہ چلتا ہے. آپ کے 2 ہمیں نام ملتے ہیں جن کو ہم آیا کہیں گے، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. ایک سویبہ اور دوسری ام ایمن رضی اللہ عنہ. ام ایمن کو الحمدللہ اسلام کا شرف بخشا گیا. یہ آپ کے والد کی کنیز تھی، حالانکہ انہوں نے دودھ نہیں پلایا لیکن آپ کو گودوں کھلایا ہے. اور یہ عبداللہ کی خادمہ تھی. آپ کا نام ام ایمن تھا اور آپ کا لقب ام ایمن تھا اور برکت کہا گیا، اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ نے ام ایمن کو آزاد کر دیا، پھر ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرا دیا. اور ام ایمن کے انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا. اس کے بعد جو ہمیں تیسری آپ کی جو آیا کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، یعنی 2 لوگوں نے دودھ پلایا آپ کو. اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو والدہ نے دودھ پلایا، آمنہ. اس کے بعد سویبہ جو کہ ابو لہب کی کنیز تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے اس خوشخبری میں، یعنی جب بیٹی کی خوشخبری دی گئی تو ابو لہب نے اس خوشخبری میں اس کنیز کو آزاد کر دیا. تو آپ دیکھیں، آپ کی پیدائش کی خوشی تو منا سکا لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی آپ سے کتنی بھی محبت کے دعوے کرے، چاہے کوئی آپ سے یا آپ کی الفت میں کتنا بھی گرفتار ہو، کتنی بھی محبت کرے، لیکن اگر وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے یا آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے بطور رسول کی حیثیت سے، تو اس کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو خوشی تو منا سکا لیکن اطاعت نہ کر سکا یا آپ پر ایمان نہیں لا سکا. بہرحال اس کے بعد ام ایمن ہم دیکھتے ہیں اب تیسری جو تھی، یعنی جو آیا کہیں گے جن کو ہم، جنہوں نے دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ. ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا. انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور حلیمہ سعدیہ یہ خود رسول اکرم کی پیدائش کے وقت جو برکات ان کو حاصل ہوئی وہ خود کہتی ہیں کہ جس وقت ہم بچوں کو لینے کے لیے مکہ کی سرزمین پر آئے، یہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں اور جو دیہی علاقہ ہوتا ہے، جو دیہات وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں سے آئی تھیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جب رسول اکرم کی ولادت بسعادت ہوئی تو بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتیں جن میں حلیمہ بنت حارث بھی تھیں مکہ مکرمہ آئیں تاکہ عرب کے رواج کے مطابق شیر خوار بچوں کو رضاعت کے لیے حاصل کریں.
وہ کہتی ہیں کہ روانہ ہونے والی، اور یعنی جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہماری سفید گدھی تھی جس پر ہم لوگ سوار ہو کر آئے تھے، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کی کمزوری کے بعد اس کے پیروں پر خون کے نشان پڑ چکے تھے اور وہ چل بھی نہیں پاتی تھی۔ ہماری بکریاں تھیں، ان میں کچھ دودھ نہیں آتا تھا تھنوں میں، اور میں خود جو اس وقت جو بیٹا ان کی گود میں تھا اس کو دودھ پلانے کے لیے میرا دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن دیہات کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر میں آتی تاکہ بچوں کو ان کے حوالے کیا جائے اور بچے دیہاتی زندگی میں صحیح آب و ہوا کے ساتھ یعنی وہاں کی آب و ہوا سے فائدہ اٹھا کر اچھے سے پروان چڑھیں فریش آب و ہوا کے ساتھ، اور دوسرا وہاں کی فصیح زبان سیکھیں، چونکہ مکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، دور دراز کے لوگ آتے تھے تو وہاں کی زبان مکس ہو گئی تھی، یعنی وہاں کی زبان میں عربی کی جو فصاحت تھی اور بلاغت تھی اس میں کچھ الفاظ رائج ہو گئے تھے، مکس ہو گئے تھے، تو جو دیہاتی علاقے تھے وہاں پر جو عربی کی فصاحت اور بلاغت تھی وہ اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اسی لیے عرب کے لوگ یا شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، یہ اس وقت کا ایک عام معمول تھا اصل میں۔ تو اسی بنا پر یہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ میں بھی مکہ آئی اور میرے ساتھ کی تمام عورتوں نے اچھے اچھے گھرانوں کے بچے لے لیے، اتفاق سے ہم کو کہیں کوئی اچھے گھرانے کا بچہ نہ مل سکا، یعنی جو مالدار ہو۔ آخر کار جب پتہ چلا کہ صرف محمد بن عبداللہ رہ گئے ہیں تو ہم پہلے ہچکچا رہے تھے کہ ہم ایک یتیم بچے کو کیسے لیں، کیونکہ جن کا باپ ہی نہ ہو تو وہ ہم کو کیا زیادہ انعام اور اکرام سے نوازیں گے، تو لہٰذا پہلے ہم پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن مجھے خالی واپس جاتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگی کہ میں کوئی بچہ نہیں لے پا رہی ہوں۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ کیوں نہ ہم محمد بن عبداللہ ہی کو لے لیں، یعنی بنو ہاشم کے خاندان کے فرد کو، تو میرے شوہر بھی راضی ہو کر پھر آخر کار ہم گئے آمینہ کے پاس اور ہم نے محمد بن عبداللہ کو لے لیا اور لے کر جانے لگے۔ تو وہی اپنا واقعہ زبانیں سناتی ہیں کہ جس وقت ہم آئے تھے تو ہماری جو گدھی تھی، جو سواری تھی یا اونٹنی تھی جو شوہر کی، وہ بہت ہی کمزور اور ناتواں چال چل رہی تھی، لیکن جب ہم واپسی پر جانے لگے تو ہماری گدھی اور ہماری اونٹنی تیز دوڑنے لگی، تو ہمارے ساتھ کی خواتین کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت مریل چال چل رہی تھی؟ اب اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا تھا کیونکہ اس سے میرا دودھ ناکافی ہوتا تھا، لیکن جب میں نے محمد کو دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو خود اتنا دودھ آنے لگا اور اتنی برکت ہوئی اس دودھ میں کہ کہنے لگی کہ میرا بچہ بھی آرام سے دودھ پی کر سو جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یعنی قبیلہ بنو سعد کو یہ اعزاز بخشا کہ رسول اکرم نے اس خاندان کی خاتون سے دودھ پیا، اور پھر آپ کی دودھ شریک بھائی بہن جو کہ حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ان کے دودھ شریک بھائی تھے، انیسہ اور حذافہ جن کا نام شیمہ ہوا، جن کو شیمہ سعدیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ شیمہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ تو اونٹنی کا واقعہ بتاتی ہے کہ ہماری اونٹنی جو بہت ہی مریل چال چلتے ہوئے آئی تھی واپس جاتے ہوئے وہ تیز دوڑنے لگی، اور ہماری بکریاں جن سے ہمیں امید نہیں تھی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ بارش ہو اور خوب چارہ اور گھاس آئے تاکہ ہماری بکریاں اس سے یعنی اچھے سے کھائیں پیے چرنے لگے اور ان کے تھنوں میں دودھ آنے لگے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آخر کار ایسا ہوا کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے واپس اپنے قبیلے میں یا اپنے دیہات، تو ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا رہنے لگا کہ لوگ حیران ہو کر دیکھنے آتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے ان مریل بکریوں کو لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا چرانے کے لیے، لیکن وہی بکریاں اتنی زیادہ دودھ دینے لگی کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت برکت آ گئی، اور اس زمانے میں بکریاں اور اونٹ یہی دراصل اثاثہ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تو ان کی اونٹنی بھی تیز چال چلنے لگی اور ان کی بکریاں بھی، ان کے تھنوں میں دودھ رہنے لگا۔ بہرحال اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت ہی کھلے ماحول میں اور فریش آب و ہوا میں ہوئی، اور اسی کی وجہ سے آپ کی عربی بہت ہی بہترین ہوئی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق بھی تعریف کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں آپ نہایت ہی فصیح یعنی فصاحت کے ساتھ عربی بولا کرتے تھے، اور آپ کے الفاظ نہایت ہی جامع ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال حلیمہ سعدیہ نے یہ برکت خود دیکھی، اور وہ کہتی ہے کہ جو قحط سالی کی وجہ سے ہماری بکریاں کمزور ہو چکی تھیں، اس کے بعد ان کا تھن دودھ سے لبریز رہنے لگا، اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پہلے 2 سال رہے، 2 سال کے بعد وہ لے کر آئیں آمینہ کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اتنی نظر آ رہی تھی کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان کو جدا نہ کریں۔ آخر کار وہ ان کو لے کر واپس آ گئیں، یعنی حضرت آمینہ نے ان کو واپس کر دیا ان کی درخواست پر۔ کہنے لگی کہ جب ابھی رسول اکرم ہمارے ساتھ رہ ہی رہے تھے تو ایک دن کا ذکر ہے، یعنی واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ان کے دو شریک بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ محمد کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آ گیا ہے کہ کچھ سفید لباس میں کچھ لوگ آئے اور ان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔
ہم دونوں گھبراتے ہوئے کہتی ہیں ہم دوڑے دونوں میاں بیوی اور دیکھا تو آپ کھڑے ہیں اور آپ کا رنگ فق ہے، یعنی چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. آپ ہمیں دیکھ کر رونے لگے. ہم نے لپٹ کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں کچھ رکھ کر دوبارہ اسے پہلے کی طرح کر دیا. یہ سن کر ان کے رضائی باپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ بیٹا کسی مصیبت کا شکار نہ ہو گیا ہو، اسے جلدی سے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو. تو بہرحال ہم رسول اکرم کو لے کر محمد کو لے کر ان کے گھر چلے گئے. تو والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ تو اسے لے کر گئے تھے اور واپس بھی لے کر آ گئے اتنی جلدی؟ تب انہوں نے یہ واقعہ کہہ سنایا. تب آمنہ نے کہا کہ جب پیدائش ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت بھی ایسے ہی کچھ واقعات پیش آئے، یعنی ان کو نور سے نکلتا ہوا دیکھا یا ایک روشنی سے ان کو نظر آئی جس کی وجہ سے دور دراز کے محل روشن ہو گئے تھے. بہرحال وہاں پر آپ نے جو حلیمہ سعدیہ کے پاس جو آپ دودھ پینے گئے تھے اس کی برکات انہوں نے خود دیکھی اور اس کو ظاہر بھی کیا. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پورے خاندان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اسی بنا پر حضرت سعدیہ اور ان کے شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہت ہی بابرکت اور افضل ہوتا ہے. تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی بہتر اور زیادہ باہر سے برکت ہوتا ہے. یعنی حلیمہ سعدیہ کے واقعے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ وہ یتیم بچہ لوگ لے نہیں رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں وہی یتیم بچہ کتنا بابرکت ثابت ہوا جنہوں نے بحالت مجبوری لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کس طرح سے ان کے گھرانے کو خوشیاں بخشیں. پھر جو دیہی ماحول کے اثرات ہوئے تھے رسول اکرم کی ذات پر کہ دیہات میں جسمانی صحت، طہارت قلب اور عقل و ذہانت یہ سب دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. محمد الغزالی کہتے ہیں کہ بچوں کی نشوونما کے لیے دیہاتی ماحول میں بے شمار فائدے ہیں. یعنی وہ فطرت کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں، وہاں کی کھلی آب و ہوا اور آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں. اس سے بچوں کی فطری صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور ایسے احساسات جنم لیتے ہیں جس سے اچھے فکر اور نظریات پیدا ہوتی ہیں، یعنی حریت فکر پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج ہم لوگ بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج شہری فضا میں رہتے ہوئے دن رات پیٹرول کی اسمیل اور دھواں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یعنی کچھ علاقے تو بتائے جا رہے ہیں جیسے دہلی وغیرہ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر اموات اب اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس قدر فیکٹری کا دھواں ہے یا جس کو آپ آلودگی کہہ سکتے ہیں، پولیوشن کہہ سکتے ہیں، اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. پھر فلیٹ کی زندگی گزارتے گزارتے ہم بالکل ایسا ہو گیا جیسے بچوں کو ایک ڈربے میں بند کر دیا گیا ہو، ان کی جو فطری صلاحیتیں وہ پروان نہیں چڑھتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اب ہم کو کبھی اگر آسمان دیکھنا ہو یا گھاس وغیرہ دیکھنا ہو، گرینری دیکھنا ہو تو ہم کو اسپیشل پکنک کے لیے جانا پڑتا ہے، ورنہ تو ہمارے آس پاس ایسے کوئی علاقے ہے نہیں، ہمارے گھر نہ ایسے بڑے ہیں، نہ آنگن نہ دالان ایسے بڑے ہیں جس میں بچے کھیل سکیں. اور پھر بچوں کو ذرا بچے کھیلنے لگتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹنے بھی لگتے ہیں کہ اچھا بس شور مت کرو، بھاگو دوڑو مت، کیونکہ اتنے سے فلیٹ میں بھاگنا دوڑنا وہ ہمارے اوپر گرا گزرتا ہے. تو بہرحال جو شہر کو چھوڑ کر اگر دیہات کی آب و ہوا کو آپ دیکھیں گے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے عرب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بچپن میں بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی پرورش اچھے طریقے سے ہو، ان کے اعضاء مضبوط ہو، کھیلنے کودنے سے ان کے اندر ایک بہادری اور جفاکشی پیدا ہو سکے. ورنہ تنگ فلیٹوں میں زندگی گزارنے سے ایسے لگتا ہے گویا کہ ایک جگہ بند کر کے رکھ دیا گیا ہے اور تازہ ہوا میسر نہیں آتی ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، شہر کی سہولتیں ایک الگ ہیں، جو اتنی سہولتوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اعضاء کام ہی نہیں کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ان لوگوں کا ایک ماحول تھا یا ایک معمول تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلی درسگاہ بچوں کی ایسی جگہ ہو جہاں وہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں. اور اکثر ماہرین علم اور تعلیم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ فطرت ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہونی چاہیے تاکہ اس سے عقل و شعور اور اس کائنات کی حقیقتوں میں یکسانیت پیدا ہو. بہرحال تو بنو سعد کے ماحول میں رہ کر اللہ کے رسول نے فصیح عربی زبان سیکھی، پھر سب سے بڑھ کر فصیح اللسان بن گئے. ابو بکر نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا. تو آپ نے فرمایا یہ کون سی ایسی بات ہے، میرا تعلق قریش سے ہے اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی ہے. سبحان اللہ، نے آپ نے خود اس بات کی تعریف کی. پھر شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا، بنو سعد کے علاقے میں شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ نبوت کی علامت میں سے ایک واقعہ تھا، ایک علامت تھی، ایک روشن دلیل تھی. امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. جبریل امین آپ کے پاس آئے، آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہوئے دل باہر نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا تیرے جسم کا یہ حصہ شیطان کا تھا. پھر سونے کے تشت یعنی گولڈ کے ایک پلیٹ میں زمزم کے پانی کے ساتھ دل کو صاف کیا اور دوبارہ سینے میں رکھ کر اسے سی دیا.
بچے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. وہ سب آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات دیکھے ہیں. صحیح مسلم حدیث 162 اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 149. اس سے جو حکمتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے شیطانی لوتھڑے کو الگ کر دینا یقیناً آپ کی نبوت کی ابتدائی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ کو ہر قسم کے شر اور غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ کر دیا گیا، اور اس کی تیاری تھی یہ تاکہ آپ کا دل صرف اور صرف توحید خالص کے سوا آپ کے دل میں کچھ اور نہ رہ سکے. آپ کا بچپن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے اور کسی بت کو آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ قریش میں بہت سارے بت موجود تھے. اور بہت سے جو مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نان مسلم اسکالرز ریسرچ کر کے اسلام کے بارے میں کچھ لکھیں، تو انہوں نے رسول اکرم کو ہمیشہ ڈینائی کرنا چاہا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آپ کو کمتر ثابت کرنا چاہا. کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی وحی وغیرہ نہیں ہوتی تھی بلکہ نعوذ باللہ یہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. ایک مستشرق نکلسن لکھا ہے واقع شک صدر کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک کہانی ہے جو کہ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں وضع کی گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ معاذ اللہ. اور وہی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو مرگی کا ایکچولی مرض لاحق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو ایک الزام ہے جو لگایا جاتا ہے. اور اے اہل مکہ تمہارے ساتھی محمد مجنون نہیں ہیں. بہرحال اس کے بارے میں ڈاکٹر رمضان البوتی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حکمت الہی یہ تھی کہ رسول اللہ کا معاملہ واضح کر دیا جائے اور جسمانی طور پر بھی بچپن ہی سے آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کا سامان کر دیا جائے تاکہ یہ چیز لوگوں کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کی تصدیق پر آمادہ کر سکے. گویا کہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا آپریشن تھا مگر اسے مادی اور جسمانی شکل دے دی گئی تاکہ لوگ آسمانی اعلان کو سن لیں اور اس کا مشاہدہ بھی کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس لوتھڑے کو اس لیے نکالا گیا تاکہ بچپن کی لاؤبالی، غفلت اور بے فائدہ امور کی جانب آپ کے میلانات ختم ہو جائیں یا اس کو کم کر دیا جائے اور اس کی جگہ آپ کے اندر سنجیدگی، دور اندیشی، توازن اور اچھے اوصاف حمیدہ جیسے اس سے آپ کو متصف کر دیا جائے. تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور حفاظت حاصل تھی اور شیطان کے بس میں نہ تھا کہ وہ آپ پر کسی طرح اثر انداز ہو سکے. تو بہرحال یہ آپ کی خاص خصوصیات تھیں. اسی لیے ہم آپ کی چند خصوصیات اور دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن خوبیوں سے نوازا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے نام ہیں اننی اسماء انا محمد و انا احمد و انا ماہی یمحو اللہ بہ الکفر و انا حاشر و انا العاقب و انا نبی الرحمہ و انا نبی التوبہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ آپ کے کچھ نام ہیں اور 5 نام ہم کو صحیح حدیث کی کتابوں میں آپ کے ملتے ہیں اور قرآنی نام بھی ہے، لیکن یہ نام ایسے ثابت کرنے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں ویسے سیم 99 نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کی حدیث میں ہم کو صرف 5 نام ملتے ہیں اور قرآن میں آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے. تو محمد کے جو معنی ہوتے ہیں کیوں آپ کا نام محمد رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ عبد المطلب کو خوشخبری دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کی بہت ایک شان و شوکت تھی، وہ اپنے جو ان کی کرسی تھی یا ان کا جو تخت تھا کعبۃ اللہ کے پاس ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا، وہ کسی کو بٹھاتے نہیں تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتے تھے. تو آپ اتنا خوش ہوئے اور پھر ان کا نام محمد رکھا اور یہ عربوں کے پاس نون نہیں تھا یہ نام. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو کہا کہ محمد جس کے میرا بیٹا ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فیصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دل میں بات ڈالی گئی کہ آپ کا نام محمد رکھا جائے. محمد مطلب مسلسل تعریف، احمد مطلب بہترین تعریف، یعنی بیسٹ ٹائپ آف پریز. دونوں چیزیں اس میں مل گئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں مل گئی کہ ہر زمانے میں تعریف آپ کی، ہر وقت تعریف یعنی ٹائم آفٹر ٹائم ہر زمانے میں تعریف آپ کی گئی اور اس میں کوالٹی بھی بہترین، یعنی بہترین طریقے کی تعریف آپ کی. افعل احمد کے وزن پر، احمد افعل کے وزن پر ہے، یعنی بہترین طریقے سے آپ کی تعریف کی گئی. آپ کا نام ماہی رکھا گیا. یمحو اللہ یعنی اللہ تعالیٰ محو کرے گا، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تمام کفر کو. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے سے تمام کفر کا خاتمہ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو عربین پیننسولا سے کفر کا بالکل خاتمہ ہو گیا، شرک ہی ختم ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ وانا حاشر،
حاشر وہ ہوتا ہے الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم کے قدم مبارک سے ہی حشر کا آغاز ہوگا، اور آپ پہلے آگے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے حمد و ثنا کرنے کے بعد، تو تبھی اس کے بعد میدان حشر میں حساب کتاب شروع ہوگا، یعنی آپ سب لوگوں کو جمع کرنے والے بنیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو اور نام بتایا گیا کہ آپ نشانی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی آپ عاقب ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، آپ آخری نبی ہیں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور وہ انا نبی الرحمہ، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نبی رحمہ ہوں، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا۔ وہ انا نبی توبہ، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے گناہ سوائے شرک کے، تو ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ اور پھر آپ بہت دن کے بعد تشریف لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت دن کے بعد آپ تشریف لائے، اور آپ نے صلہ رحمی کی، آپ نے رشتوں کو جوڑا، اس لیے اب آپ کو النبی الملاحم بھی کہا جاتا ہے، کہ جو رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے جو بتائے گئے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کا فزیکل اپیرنس بھی دیکھ لیتے ہیں، جس کو شمائل کہا جاتا ہے، اور جو آپ کی خصوصیت تھی کہا جاتا ہے، یعنی یونیک اسپیشلٹیز تھی کہ آپ نے دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور ایسی جسمانی ساخت دی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہی لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا تھا، آپ کی ایسی باڈی تھی کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو چاند اور سورج سے تشبیہ دیا کرتے تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے تھے ظاہری پرسنالٹی ایسی ہے کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ یعنی چاند اور سورج سے تشبیہ دی جا سکے آپ کو۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث کئی جگہ ثابت ہے، یعنی جابر بن سمرہ والی حدیث، اور اسی طرح سے ایک جابر بن عبداللہ والی حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ اتنی خوبصورت اور باراب تھی، یہ آپ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، یا آپ سے اس کو محبت ہو جاتی تھی۔ تو جابر بن سمرہ کہتے کہ میں نے ایک بار آپ کو سرخ دھاری دار حلے میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور چاند کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری تاریخ والا چاند تھا، یعنی 14 تاریخ یا 15 تاریخ ہوگی جس میں پورا چاند نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے کہ میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ گویا دونوں برابر ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو، آپ اس چاند سے زیادہ حسین تھے۔ سبحان اللہ، یہ گواہی کئی دفعہ لوگوں نے دی۔ ایون کہا جاتا ہے کہ جو قافلے گزرتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے، اتنی باراب شخصیت کے آپ مالک تھے۔ انس رضی اللہ عنہ اسی طرح آپ کی تعریف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں 10 سال رسول اکرم کی خدمت میں رہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ آپ کی پرسنالٹی تھی ماشاءاللہ۔ عمرو بن عاص جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور یہ دیہات العرب کہلاتے تھے، بہت ہی ذہین شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ کہا جاتا ہے بادشاہوں کی محفل میں بات کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ خود بہت ذہین تھے، بہت انٹلیکچوئل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے رسول اکرم کی ظاہری پرسنالٹی یعنی حلیہ مبارک تم پوچھو گے تو میں کہہ نہیں سکتا، یعنی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے کہ تعظیم، احترام، ادب اور محبت کی وجہ سے کبھی رسول اکرم کے چہرے پر نظر بھر کر میں نے نظر نہیں ڈالی، یعنی آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کے اندر آپ کا احترام تھا، آپ سے محبت تھی۔ اور جو جابر بن سمرہ والی حدیث ہے اس کو دوسرے اس میں اور الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ میں دونوں طرف دیکھتا رہتا لیکن مجھے آپ کا چہرہ زیادہ حسین معلوم ہوا چاند سے۔ سبحان اللہ، آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف کی۔ تو جو آپ کے نام رکھے گئے اگر اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو آپ اس تعریف ہی کے لائق تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، اور تمام مسلمان آپ کے اوپر درود اور رحمت کی یعنی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خاص رحمتیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام بہت ہی مشہور اسکالر گزرے ہیں، چیف رابائی تھے مدینہ میں یہودیوں کے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ محمد نامی کوئی شخص ہے جو مدینہ آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ
تورات ان کو زبانی یاد تھی اور بہت بڑے عالم تھے تورات کے، بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے، عام یہودیوں کی طرح نہیں تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ وہ کہتے جیسے ہی مجھے خبر ملی تو میں اسی دن دوڑا دوڑا گیا اور جا کر دیکھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سنا رہے تھے کہ افشا السلام تطعم الطعام وصل الناس بالنیام ادخل الجنت بالسلام۔ تو اس حدیث کو حدیث سلام کہتے کہ اس میں سلام کا ذکر ہے، اور عبداللہ بن سلام نے اس کو روایت کیا ہے، اور سلامتی والی حدیث ہے، تو اس کا نام ہی حدیث سلام پڑ گیا۔ تو کہتے کہ پہلی حدیث جو میں نے رسول اکرم سے سنی وہ سلام کے تعلق سے تھی کہ سلام کے رواج کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ اپنے الفاظ میں خود کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ان کے الفاظ موجود ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کے آنے کی خبر سن کر وہ رسول اکرم کے پاس آئے ملنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میں نے پہچان لیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں عرفت انہ وجہ ولیس بکاذب، کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور صرف چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی آپ کی خاص ایک خوبیوں میں سے تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے، اور ایک نہیں کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے کہ میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، حالانکہ یہودی ان پر غصہ ہوئے۔ یہودی ان کی پہلے بہت تعریف کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو بہرحال کئی لوگوں نے آپ کی اس طرح سے تعریف کی، کہا جاتا ہے کہ کچھ قافلے کے لوگ گزر رہے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں اور لوگ بھی تھے۔ تو کسی قافلے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو قافلے والوں نے خود گواہی دی کہ ہم نے ایسا خوبرو شخص کبھی نہیں دیکھا، ہم نے ان کے چہرے سے روشنی پھوٹتی دیکھی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی خاص خوبی تھی۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا خاص یعنی آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو، جو ام معبد رضی اللہ عنہا نے جو ایک نظم کی صورت میں آپ کا حلیہ مبارک پیش کیا ہے وہ ہم ہجرت کے موقع پر دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم چند دوسرے رائٹرز کا دیکھ لیتے ہیں جو شمائل کہلاتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی تھی وہ کیسی تھی۔ تو سینہ چوڑا اور پیٹ ہموار تھا، مونڈھے جو تھے یعنی شولڈر چوڑے تھے، کندھوں کے درمیانی حصے پر گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا جو مہر نبوت کہلاتا تھا۔ گردن کی رنگت صحابہ کہتے ہیں چاندی جیسی اجلی اور خوشنما تھی۔ ربیع بنت معوذ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ آپ کے چہرے پر چاند کی سی چمک تھی، چہرہ بالکل گول نہیں تھا، ہلکی گولائی لیے ہوئے تھا، پیشانی کشادہ تھی، ابرو خمدار تھے، باریک اور گنجان تھے، یعنی بہت موٹے موٹے آپ کے آئی بروز نہیں تھے بلکہ باریک تھے لیکن گھنے تھے۔ دونوں جدا جدا تھے، یعنی بیچ میں ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ جدا جدا تھے۔ دونوں کے درمیان ایک رگ کا ابھار جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا، یعنی آپ کے چہرے پر اتنا یعنی سبحان اللہ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ نرم و نازک بنایا تھا کہ آپ غصے میں ہیں یا خوشی میں آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو دونوں ابروؤں کے درمیان یعنی آئی بروز کے درمیان ایک رگ کا ابھار، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں یا خوش ہیں۔ مسرت پیشانی سے جھلکتی تھی، یعنی آپ کی خوشی کا جو انداز تھا وہ آپ کے چہرے سے جھلک پڑتا تھا۔ آنکھیں سیاہ دار تھیں، پلکیں دراز تھیں، نہ بالکل سفید نہ سانولا رنگ، یعنی آپ کا جو رنگ تھا نہ ہی بالکل وائٹ تھا اور نہ ہی سانولا تھا بلکہ دونوں کے درمیان میں، بلکہ اس میں سفیدی غالب تھی اور سفیدی میں بھی سرخی مائل تھا۔ سفید چمکدار گویا کہ چاندی سے بدن ڈھلا ہوا تھا، یہ صحابہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کا جملہ ہے جو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ ایسا چمکدار آپ کا بدن تھا کہ جیسے گویا چاندی سے ڈھلا ہوا ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھی، نظریں ہمیشہ نیچی رہا کرتی تھیں، گوشے چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز تھا، یعنی آپ بالکل آنکھیں کھول کر ہر ایک پر نظر نہیں ڈالتے تھے بلکہ کنکھیوں سے ہم جو کہتے ہیں نا تو اس طرح سے دیکھتے تھے، یعنی حیادارانہ انداز تھا آپ کا۔ آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تیرتے رہتے تھے، قدرتی سرمگی تھی آنکھیں، یعنی دور سے دیکھو تو لگتا تھا جیسے کہ کچھ پہنا ہوا ہے آنکھوں میں سرما وغیرہ، لیکن ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پر ویسے تھے۔ ناک بلندی مائل تھی، اس پر نورانی چمک تھی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر میں ہی لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی باروب شخصیت سے آپ مل رہے ہیں۔ رخسار ہموار تھے اور ہلکے تھے، نیچے کو ذرا سا گوشت ڈھلکا ہوا تھا، دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، سامنے کے دانتوں میں خوشنما ریخیں تھیں۔ یہ صحابہ کرام نے آپ کا جو کھینچا ہے نقشہ، اور اسپیشلی جو آپ کے حسن رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے،
ان سے یہ تمام آپ کی یعنی یہ روایت ہمیں ملتی ہیں، جس سے آپ کی ظاہری پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. اور خود علی رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، انس رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، جو بھی صحابہ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے آپ کی ہر نقل و حرکت کو، یعنی آپ کی زندگی کے واقعات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر بات، ہر حرکت محفوظ کر لی گئی الحمدللہ. اور احادیث میں بھی موجود ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ سے کی سیرت کو محفوظ رکھا اور اس کے اوپر کئی کام کیا. لوگوں نے کئی کتابیں لکھی. آپ دیکھیں، دیکھا جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں آج، ہم کو تو سیرت پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے کبھی کوئی کتاب کھول کر دیکھی یا کبھی ہم نے سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہم کو رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. اور رسول کی اتباع کب ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم رسول اکرم کے بارے میں پڑھیں نہ، جب تک ان کے بارے میں جانیں نہ، ان کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں. آپ دیکھیں کب محبت پیدا ہوگی. ابھی ہم جو یہ واقعات پڑھ رہے ہیں یا رسول اکرم کی جو پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا، خود بخود دل میں محبت پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی تھے. یہ ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں تھا کہ جمہوریت کی بنا پر کسی کو چن دیا جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چنا گیا تھا. اسی لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچپن میں ہی ظاہر سی بات ہے یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا اور وہ بھی مدینہ سے کے آس پاس کے کہیں مقام پر ہوا تھا. بہرحال اس کے بعد آپ نے قبیلہ بنو سعد میں آپ رہے، تقریباً 5 سال کا عرصہ رہا. اور جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو شق صدر کہتے ہیں، 5 سے 6 سال کی عمر کے درمیان میں پیش آیا تھا. بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 4 سے 5 سال کی عمر کے درمیان، اور کچھ کہتے ہیں 5 سے 6 سال کی عمر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور دل نکال کر دھویا گیا اور اس میں سے وہ حصہ نکال دیا گیا جو شر والا ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر، آپ کی والدہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو آپ کی ننیحال لے جایا جائے. اور ننیحال آپ کا کہاں تھا؟ مدینہ میں تھا. اور یہ ایکچولی جو عبد المطلب کی والدہ جو تھی وہ مدینہ کی تھی. تو عبد المطلب آپ کی والد کی جو کنیز تھی ام ایمن اور آپ کی والدہ آمنہ، یہ سب لوگ مدینہ کی طرف گئے ملاقات کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے. وہاں سے واپسی پر کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں مدینہ کے پاس ہی ابوا کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا، راستے ہی میں. اب آپ سوچیں کہ والد تو تھے ہی نہیں، والدہ بھی نہیں رہی، صرف ام ایمن تھی جو کہ آپ کے والد کی کنیز تھی اور وہ آپ کی پرورش بھی کر رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے کہ بہت سارے لوگ، یعنی جب کچھ لوگوں کے اگر والدین نہیں ہوتے تو ان کی شخصیت میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک طرح سے ایک سنجیدگی، ایک متانت، ایک بردباری آتی چلی گئی. آپ نے اپنی شخصیت کو مضبوط بنا لیا. تو والدہ کے انتقال کے بعد جب آپ 6 سال کے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی والدہ کی قبر ابوا کے مقام پر ہے مدینہ سے واپسی پر. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. تو آپ دیکھیں والدہ بھی چلے گئی اور والد بھی چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں رہی ماشاءاللہ، بلکہ آپ کی شخصیت مکمل شخصیت تھی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. اور یہ عبد المطلب ان کا اصل نام شیبہ تھا، چونکہ ان کے بالوں میں کچھ وائٹ بال تھے پیدائش کے وقت، یہ گرے بال تھے. یہ یثرب میں پیدا ہوئے تھے اور ایکچولی ان کے چچا ان کو لے کر آئے تھے. ان کے یعنی عبد المطلب کے جو والد تھے مکہ سے جاتے ہوئے انہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی ام سلمہ نامی کسی خاتون سے، اور وہ تجارت کے لیے چلے گئے، لیکن واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا اور یہ خاتون پریگنینٹ تھی. تو ان کو پھر یہ عبد المطلب یعنی شیبہ پیدا ہوئے. جب یہ شیبہ کے چچا مطلب مکہ سے جا کر مدینہ، ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوا ہے اور بھائی کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر آئے. جب وہ مکہ میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے پیچھے کوئی غلام یعنی لڑکا بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ سمجھے کہ کسی غلام کو لے کر آئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا. تب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ تو میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے میرا. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ قریش کے خاندان میں، قریش قبیلے میں عبد المطلب کو جو عزت اور شرف حاصل ہوا وہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کی کفالت میں آپ چلے گئے
اور وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو بڑھ کر پیار کرتے تھے. چونکہ بہت زیادہ باروب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ان کا کوئی بیٹا ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرات نہ کرتا تھا. لیکن آپ کے دادا نے آپ کو اپنے بستر پر بٹھایا. آپ کے چچا آپ کو اپنے والد کے بستر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تو دادا منع نہیں کرتے، بلکہ دادا کہتے تھے کہ بیٹھنے دو میرے بیٹے کو، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑی خوبیوں کا مالک ہوگا اور اس کی شان بہت بلند ہوگی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ان کو خود سے، یعنی ان کی دور اندیشی تھی یہ. تو رسول اکرم کے دادا کو آپ سے بہت محبت تھی. وہ آپ کو جس کام کے لیے کہتے آپ اسے پورا کر دیتے تھے. ایک دن عبد المطلب نے آپ کو اونٹوں کے پاس بھیجا. واپس آتے ہوئے آپ کو کچھ دیر ہو گئی تو عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے شیر کی شکل میں اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میرے سوار یعنی محمد کو لوٹا دے، اسے واپس کر کے مجھ پر احسان فرما. جب آپ اونٹ لے کر واپس آئے تو عبد المطلب ان سے کہنے لگے، اے بیٹے، میں تو ایک ماں کی طرح پریشان ہو گیا تھا، مجھے ہمیشہ تیری جدائی کا خدشہ لاحق رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ 8 سال کے ہوئے اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں گئے، اور یہ ابو طالب جو تھے آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی والدہ سے دونوں تھے، یعنی عبداللہ اور ابو طالب. تو 8 سال کی عمر میں دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یعنی ان کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے ذمہ آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چچا کے ساتھ آپ کو رہ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کے ساتھ آپ تجارت کے سفر پر بھی گئے، ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی بہت زیادہ بچے تھے ان کے، اور آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا آپ اپنے چچاؤں کا ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے. ایون آپ نے بہت کم عمری میں کہا جاتا ہے کہ بکریوں کو چرانا شروع کر دیا تاکہ آپ اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکے. اور آپ دیکھیں یہ بھی ایکچولی دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ پر رحم کیا کہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی. آپ کے دادا کے دل میں، آپ کے چچا کے دل میں وہ آپ کو بہت خیال رکھا کرتے تھے کہا جاتا ہے، اس لیے رسول اکرم کو بھی ان سے بہت محبت تھی. ابو طالب بھی آپ سے بہت زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے. انہوں نے بہترین آپ کو تعلیم و تربیت سے نوازا، اور ویسے بھی رسول اکرم کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ آپ بہت ہی اچھے کردار کے مالک تھے. بچپن ہی سے لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے، اور آپ کے اندر مضبوط قوت ارادی تھی، اولو العزم تھے آپ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کسی کا محتاج نہیں رکھنا چاہتا، یا ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہادری اور ایک عزم پیدا کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور لوگ بھی ایسے ملتے گئے جو آپ کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتے رہے. اسی لیے آپ کا اس معاشرے کی جو برائیاں تھیں اس کا اثر آپ پر نہیں ہوا، آپ رسم و رواج میں نہیں الجھے، اور آپ کی فکر اور سوچ بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب چونکہ اتنے مالدار نہیں تھے اور ان کے پاس بہت سارے بچے بھی تھے ان کے، تو ان کا گزر بسر مشکل ہوتا تھا، لہٰذا آپ نے خود بہت جلدی بکریاں چرانا شروع کر دی. اور آپ دیکھیں اس سے بہت سارے فائدے ہوئے. ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے سب نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں قراریت یعنی اس وقت کے سکوں کے عوض، یعنی چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. تو غلہ بانی سے آپ دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بکریاں چرانے سے اتنے فائدے، اس کے حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس متانت اور سنجیدگی کی ضرورت تھی آپ کو، اس سے وہ بکریاں چرانے سے آپ کو حاصل ہوئی. ایک تو صحرا میں گھومنے کا موقع ملا، اور صحرا میں گھومتے گھومتے آپ کائنات میں غور و فکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کے لمحات آپ کو میسر آئے. رات کی خاموشی، چاند کی روشنی، اور جو آب و ہوائیں چلتی تھیں، اس سے ایک طرح سے قدرت کے نظاروں کو اور قدرت کی جو بھی تخلیق تھی اس کو دیکھنے کا موقع اور سمجھنے کا موقع ملا. تزکیہ کرنے کا موقع ملا، صبر پیدا ہوا، بردباری پیدا ہوئی، تحمل، متانت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں. اور اس میں مسلمانوں کے لیے درس ہے. بہت سارے اسکالرس نے اس کے بارے میں بہت لمبی بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غلہ بانی کرنا یا اس کا کام کرنا دراصل ایک مشق تھی، یعنی آپ کو ایک طرح سے پریکٹس کروائی گئی تاکہ آپ کو مستقبل میں ایک پوری قوم کو سنبھالنا تھا. تو آپ کیسے اس کو سنبھالیں گے قوم کو؟ تو اس تربیت کے اثرات کیا ہوئے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صبر آپ کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ بکریاں چرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ بکریاں اپنا پیٹ بھر سکیں. کیونکہ اگر وہ جلد بازی سے کام لے گا بکریاں چرانے والا تو کیا ہوگا کہ بیچاری بکریاں اپنا پیٹ نہ بھر سکے گی. تو اگر وہ صبر و تحمل سے کام لے گا تو بکریاں آرام سے کھانا کھاتی رہے گی، یعنی چرتی رہے گی.
تو انسان کی اسی طرح انسانیت کی تربیت کرنے والے مربی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں بھی صبر و تحمل کے اوصاف موجود ہوں. پھر اگر ایک چرواہا اگر بلند و بالا محل میں رہنے لگے یا بلڈنگز میں رہنے لگے تو اس کی زندگی بالکل ایک طرح سے اسی کی طرح ہو جائے گی، یعنی بس نرم و نازک. اس کو گرم آب و ہوا میں زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا کی گرمی، اس کی ٹھنڈک، یہ سب اثر انداز ہوئی اور مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مشکلات برداشت کی، صحرا کی گرمی اور صحرا کی سردی بھی. اور دیکھیں جو چرواہا ہوتا ہے وہ صرف سوکھی روٹی لے کر آتا ہے، کچھ تھوڑی بہت چیزوں سے کھا کر گزارا کر لیتا ہے، دن رات محنت و مشقت کرتا ہے اور اسی پر صبر کرتا ہے. تو یہ چیز بکریاں چرانے سے حاصل ہوئی. دوسرا تواضع یعنی عاجزی. کہا جاتا ہے کہ تواضع بکریاں چرانے والوں کی فطرت بن جاتی ہے کہ وہ بکریوں کی خدمت کرے اور نسل بڑھانے کا اہتمام کرے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرے. اگر سونا ہو تو ان کے قریب سے، اگر انہیں دیکھا جائے تو ایک سادگی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز انسان کو اس کے نفس کو غرور سے اور تکبر سے پاک کر دیتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق بات قبول نہ کی جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. تو بہرحال عاجزی پیدا ہوئی رسول اکرم کے اندر. یہ جو بھی لوگ بکریاں چراتے ہیں. پھر بہادری اور شجاعت، کیونکہ غلہ بانی کے دوران ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ چرواہے کو جنگلی درندوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے بکریوں کو بچانے کے لیے، تو لہٰذا ان کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے. پھر رحمت و شفقت، یعنی خاص طور سے جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ غلہ بانی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رحمت و شفقت پیدا ہو جاتی ہے. پھر محنت مزدوری سے کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن یہ آپ کی تربیت کا ایک مرحلہ تھا اور آپ کی امت کے لیے درس تھا کہ اپنی روزی محنت کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کرو. بکریاں چرانا بھی ہاتھ کی کمائی کی ایک قسم ہے. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے جو دین کا کام کرتا ہے کہ اس کی نظریں دوسروں کے اموال پر نہ ہو، مالوں پر نہ ہو، اور نہ اس کی معاش کا انحصار غیروں پر ہو. وہ مالی طور پر دوسروں سے بے نیاز ہو. اسی صورت میں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے یا وہ اس کا مرتبہ بلند ہو سکتا ہے. یعنی جب لوگ دیکھیں گے کہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں یا محنت اور مشقت کر کے کماتے ہیں تو لوگ ان کی بات بھی سنیں گے. جو لوگ باطل طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں تو ان کی بات کوئی سنا نہیں کرتا. اور یہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ چاہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام ہو کہ انہوں نے کس طرح سے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور فرعون کا مقابلہ کیا اور اس بہادری سے بات رکھی. اور دوسرے انبیاء کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انبیاء نے یہ کہا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے انسان کی بہترین خوراک وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کی ہو. تو رسول اکرم نے بھی دراصل دیکھا جائے تو ہاتھوں سے کمایا. اور حدیث ہی میں آتا ہے کہ اللہ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ حلال روزی کا ہی اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. وہ کلمہ حق بہادری سے کہہ سکتا ہے اور اس کو کسی کی بات سننا گوارا نہیں ہوتی پھر، اور وہ اپنی بات منوا سکتا ہے. تو بہرحال اس مقصد کے لیے جب رسول اکرم کو نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اس کے لیے تربیتی مراحل سے گزارا گیا اور بکریاں چرانا بھی آپ کے کام میں شامل ہے. آپ سے خود کہا کرتے تھے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا چند قیرات کے عوض. تو یہ آپ کے اعلیٰ اور صاف ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ذوق اور نازک احساسات سے نوازا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کے آپ نے اس طرح سے مدد کی کہ ان کے اوپر آپ بار نہ بنے، اور آپ کے چچا نے بھی آپ کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ گھریلو اخراجات کو پورے کرنے کے لیے آپ ان کے معاون بنیں اور ان کو سپورٹ کریں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی معاملہ فہمی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ دوسروں کی مدد کا جذبہ تھا ان کے اوپر اور وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. بہرحال اگر آپ دوسروں کے لیے مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی آسان کر دے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بے داغ ہوتی ہے. وہ لوگ
اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے ذریعے سے پوری امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پوری انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بچپن بھی بے داغ ہوتا ہے، ان کی سیرت بے داغ ہوتی ہے، ان کی شخصیت متاثر کن ہوتی ہے. یعنی ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی بات چیت، ان کی سوچ، ان کا رویہ سب سے بہترین ہوتا ہے. پھر اب دیکھیں، ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ سیرت ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو انہی صفات سے آراستہ کریں. تو یہ سیرت پڑھنے کا ایک مقصد خاص طور سے آپ یاد رکھیں کہ صرف ایک کہانی کے طور پر گزر نہیں جانا ہے، ایک قصے کے طور پر سن کر اس پر واہ واہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم کو وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں. آج اگر ہماری نوجوان نسل اگر وہ چاہتی کہ ترقی کرے، اگر ہماری نوجوان نسل چاہتی ہے کہ دنیا میں امت مسلمہ کا نام روشن ہو اور بول بالا ہو، تو اس کے لیے پھر ان کو محنت مشقت کرنی پڑے گی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. صرف یہ شکایت ہے کہ جاب لیس ہیں، جاب نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی. تو محنت کے کتنے کام کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خالی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ خود بخود ہمارے گھر پر جاب کا لیٹر آئے، کوئی خود آ کر ہمیں کہے کہ ہاں ہم آپ کو جاب دے رہے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے جو کوالٹیز تھی، آپ صادق اور امین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ہر طرح سے شرک سے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی لات و عزا کی عبادت نہیں کی، کیونکہ یہ لات اور عزا مشرکین کے بت تھے. لیکن رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کی حفاظت کی کہ آپ کبھی کسی ایسے میلے میں نہیں گئے، ایسے جذبات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ ایسے میلے ٹھیلوں میں جائیں. اور ایک آدھ دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ کبھی آپ کا دل چاہا بھی تو آپ کو راستے میں ہی نیند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے حفاظت فرمائی. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا، اہل جاہلیت جن غیر پسندیدہ کاموں میں شوق رکھتے تھے، میں نے ساری زندگی صرف 2 مرتبہ ان کا ارادہ کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. کہ مکہ کے اوپر کے حصے میں ایک قریشی نوجوان میرے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک رات میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں آج مکہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جیسے کہ دوسرے نوجوان جاتے ہیں. چنانچہ میں چل پڑا. مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک گھر سے موسیقی کی آواز آنے لگی. میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے. مجھے بتایا گیا کہ فلاں فلاں قریشی عورت کی فلاں قریش مرد سے شادی ہو رہی ہے. ابھی اس کی طرف متوجہ ہی ہوا تھا کہ مجھے نیند نے آ لیا. پھر صبح دھوپ کی گرمی سے میں بیدار ہوا اور واپس چلا آیا. اس نوجوان نے پوچھا کہ سناؤ کیسا رہا. تو میں نے اسے ساری بات بتا دی. پھر ایک رات اور بھی آپ نے جانا چاہا، لیکن پھر اس وقت بھی نیند غالب آ گئی. اگلی صبح سورج کی شعاعیں سے ہی آپ بیدار ہوئے. اور پھر آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ایسے جاہلانہ عمل کا ارادہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا. یعنی آپ دیکھیے کیسے بچپن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا تھا آپ کو، آپ کی اور آپ کے کردار اور اخلاق کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور پہلے ہی وہ حصہ آپ کے دل سے نکال دیا گیا تھا. پھر جب آپ کے چچا کے ساتھ آپ نے سفر کیا، کہا جاتا ہے اس وقت آپ کی 14 یا 15 سال کی عمر تھی، یا بعض ویسے بتاتے تھے کہ 12 سال کی عمر تھی. تو بحیرہ راہب کا ہم کو پتہ چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب لوگ سواریوں پر جا رہے تھے اور آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے. تو اس راہب نے آ کر کہا کہ آپ کے قافلے کا مالک کون ہے، یا آپ کے قافلے میں کوئی اور ہے. ابھی سواریوں سے لوگ اتر ہی رہے تھے کہ راہب نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے اور اسے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو تمام درختوں اور پتھروں نے اسے سجدہ کیا، اور شجر و حجر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور میں ان کے ایک اور علامت کو جانتا ہوں جو ان کے مونڈھے پر ہوگی، مہر نبوت. بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس بحیرہ راہب نے کھانے کا اہتمام کیا اور ابو طالب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو لے کر واپس چلے جائیں، کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ ان کو آگے سفر میں نہ لے جائیں. بہرحال کہا جاتا ہے کہ آپ وہیں سے پھر واپس چلے گئے تھے. تو یہ بحیرہ راہب کے واقعے سے جو ہم کو بات سیکھنے کو ملتی کہ اہل کتاب کے جو حق پرست راہب تھے وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، اور یہ بات ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی. ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود تھا کہ آپ کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. شجر و حجر نے آپ کو سجدہ کیا یا آپ پر سایہ کیا، لیکن جو لوگ یہ بات کہتے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ جو سفر کیا اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا، جس سے آپ نے بعد میں زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ وسلم کے اندر بہت حکمت تھی اور آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے، آپ کا جو بزنس تھا وہ بھی بہت بہترین آپ نے بزنس کیا بہتر طریقے سے. آپ کے اندر تمام چیزیں حکمت اور دانائی موجود تھی. اور بحیرہ راہب نے متوجہ کیا تھا کہ یہودی ان کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے کئی بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیا یا آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا تھا آپ کی نبوت سے پہلے، اس میں ایک جنگ فجار ہے. فجار یعنی فجر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، حرمتوں کو پامال کرنا.
یہ جنگ بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور قریش نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا تھا، اور اس جنگ کا کچھ سبب تھا. کہا جاتا ہے فجار اس جنگ کا نام اس لیے پڑا کہ مکہ کے تقدس کو تار تار کیا گیا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑا. فجار کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے والی. کئی حرمتوں کو پامال کیا گیا، اور چونکہ مکہ میں جنگ کرنا منع ہے تو مکہ میں ہی اور کہا جاتا ہے حرام مہینوں میں ہی جنگ کی گئی، تو اس لیے اس کو فجار کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 یا 20 سال کی تھی. ایک قول ہم کو 14 اور 15 کا ملتا ہے اور ایک قول ہم کو 20 سال کا ملتا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے کہ آپ جو ہے دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑاتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی 14-15 سال کی عمر کا واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جرأت اور شجاعت پیدا ہوئی اور آپ نے نوجوانی ہی میں جنگ کی عملی تربیت بھی حاصل کر لی. سبحان اللہ. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا کہ آپ کے اندر بہادری پیدا ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا حلف الفضول کا واقعہ تھا. جنگ فجار سے واپسی کے بعد 4 مہینے کے بعد حلف الفضول کا معاہدہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا، اس نے کچھ سامان تجارت مکہ لے کر آیا. آس بن وائل جو کہ وہاں مشہور شخص تھا مکہ کا، اس نے اسے خریدا لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا. کہا جاتا ہے وہ شخص زبیدی معززین کے مجلس میں گیا اور کھڑے ہو کر دہائی دینے لگا کہ اے مکہ والو، یہاں پر کوئی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا. کون ہے جو مجھے آس بن وائل سے میرا مال واپس دلائے؟ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ کچھ اس کی باتیں سن کر جو زبیر بن عبد المطلب یعنی آفسم کے چچا یہ تایا ہو سکتا ہوں گے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ اس پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم لوگ سب مل کر ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے. بہرحال اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا. زبیر بن عبد المطلب نے اس کے بارے میں یہ اشعار کہے کہ معاہدہ حلف الفضول کرنے والوں نے یہ حلف اٹھائے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا. سب نے اس بات پر عہد و پیمان کیا، لہٰذا مکہ میں رہنے والے باہر سے آنے والے سب محفوظ ہیں. اس معاہدے میں کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں چاہے کتنا بھی زمانہ تاریکی میں ڈوب چکا ہو، حق بات کہنے والے موجود ہوتے ہیں. یعنی یہ معاہدہ اس لیے تھا کہ حق کی آواز کو بلند کیا جائے اور اس کو عرب کے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اس معاہدے میں شریک تھا. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں. اگر اب بھی دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا. سبحان اللہ. یہ ظلم کے خلاف آواز تھی، اور اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی کہ عدل اور انصاف دلانا یہ ہر ایک کا حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. رسول اکرم نے اپنی نبوت سے پہلے بھی عدل و انصاف کے اصولوں پر سپورٹ کیا اور شرکت کی اور اس کو اعزاز سمجھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، چاہے معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. حلف الفضول جاہلیت کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن تھی. اس میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ معاشرہ یا نظام میں فساد اس وقت پھیلتا ہے جب آپ ظالم کا ساتھ دیں اور مظلوم کو کوئی سپورٹ نہ کرے. اگر ظلم ہر طرف بڑھ گیا ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کو روکیں اور حق کا ساتھ دیں. اس وقت بھی ہم دیکھتے کہ ہر طرف زیادتی تھی، سود خوری، زنا، برے اخلاق کا دور دورہ تھا. اس کے باوجود بھی وہاں پر ایسے بہادر اور جری لوگ موجود تھے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بنے اور ظلم کو انہوں نے پسند نہیں کیا. اور ایسے ہی معاشرے پروان چڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں جہاں پر ظلم کا خاتمہ کیا جاتا ہے. اور اسلام بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ظلم کا قلہ کما ہو، یعنی ختم کیا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور اس سے قطع نظر کے معاملہ کسی مسلم کا ہو کسی غیر مسلم کا ہو. تو اچھے کاموں کے لیے معاہدہ کرنا اور حلف اٹھانا مستحب ہے، اور اسی لیے قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کیا کرو. تو مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ایسی صورتوں میں باہمی معاہدہ کرے، چاہے غیر مسلموں کے ساتھ ہی مل کر کرنا پڑے. اگر وہ لوگ بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم کو بھی ان کو ساتھ دینا چاہیے. تو ظلم کا مقابلہ کیا جائے اور ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے. اس لیے رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ ما احب ان، کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر سرخ اونٹ لے لوں، کیونکہ ایسے معاہدوں سے عدل و انصاف حاصل ہوتا ہے اور ظلم رکتا ہے. اور آپ کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسلام میں بھی مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو میں ضرور لبیک کہوں گا. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرے، اپنے ماحول اور معاشرے میں ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک تماشائی کی حیثیت سے نہ رہے، بلکہ ظالم کا ہاتھ روک کر مظلوم کی مدد کرنے والا بنے.
اس لیے رسول اکرم کا جو کردار تھا وہ مثالی کردار تھا، اس لیے آپ کو سب امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ یکساں طور پر مرد و عورتوں کے دلوں کی دھڑکن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمدہ اخلاق سے آراستہ کیا تھا۔ آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مسلسل مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ آپ نے اپنی قوم کا دل جیت لیا، اور اسی لیے ہر معاشرے میں اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کو بہت زیادہ اچھی نظروں سے اور محبت سے دیکھا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کا احترام ہوتا ہے جن کا کردار اور اخلاق اچھا ہو، چاہے معاشرہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہو۔ بگڑے ہوئے لوگ بھی اچھوں کو ہی پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو اپنی سیرت اور اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے جو ٹاپک سے ہم کو سیکھنے کو ملا کہ ہم خواتین اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ہمارے نوجوان لڑکے یا ہمارے بچے کہیں پر بھی جائیں، ان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ ہاں یہ واقعی میں کوئی اچھے لوگوں کے ہاتھوں پرورش پائے ہوئے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، ان کا سیرت اور کردار سے لوگ پہچان لیں ان کو۔ اور محنت کرنے میں اپنے بچوں کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو اس بات کی ہم عادت ڈلوائیں کہ چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن جس میں جو جفاکشی کی زندگی ہوتی ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ان کو صرف عیش و آرام اور تعیش کا پابند نہ بنایا جائے۔ ہم کو اپنے بچوں میں عاجزی پیدا کرنی ہوگی، اسپیشلی ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں۔ جیسے کہ کل ہی کا کہیں کا ذکر ہے کہ کچھ محلوں میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ لڑکے مسلسل کھڑے رہتے ہیں گلیوں کے نکڑ پر کہ شریف گھرانوں کی خواتین اور لڑکیاں وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ کیسے جائیں وہ راستے سے، کیونکہ وہاں پر ہر طرف لڑکے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لڑکوں نے یہ معمول بنا لیا کہ گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے ہیں یا جگہ جگہ کھڑے ہیں، جیسے لگتا ہے گویا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور پھر بے روزگار ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، جبکہ محنت اور مشقت اگر کریں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ اور جو بھی محنت کا کام ہو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے تو اس میں کوئی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ رسول اکرم سے سیکھیں کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت سے واقعی میں کچھ سبق سیکھنے والے بنے، اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل اور ہم لوگ خود بھی اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنانے والے بنے۔ آمین۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ٹاپک رہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور نبوت تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں سیرت کے واقعہ سے سیکھنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔